क्यों यूनान के लोगों ने, यूनान की गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की? क्यों कश्ती को बीच पानी के बेयारो मददगार छोड़ दिया गया? इसमें कौन-कौन से लोग मुलव्वस हैं? कितने पैसे लिए गए? उसमें कहाँ-कहाँ के एजेंट शामिल हैं? क्या आया इसमें हमारे कुछ इदारे शामिल थे इनको बैकअप करने के लिए ऐसे एजेंट्स को? क्या गवर्नमेंट ने जो कमेटी तश्कील दी है, वो कमेटी सिर्फ़ इन्वेस्टिगेशन करके आफ्टर 6 मंथ और सो जिस तरह से हमेशा से होता रहा, केसेस बंद हो जाते रहे और चैप्टर क्लोज़ हो जाते रहे, उसी तरह से करेगी? या फिर ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि हम बहुत ज़्यादा आज जो है अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं और इस अफ़सोस की वजह से हम आज मुल्क में हर जगह पे जो है अपने झंडे सिरनिगू रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम आपके साथ और आज का टॉपिक जो है वो कोई स्टडी रिलेटेड या वर्क वीज़ा या कोई इंटरव्यू रिलेटेड नहीं है, लेकिन है यूरोप के बारे में ही। और ये बिल्कुल जो लोग इलीगल तरीके से एजेंट के हाथों फंस के और ये डंकी लगा के यूरोप आना चाहते हैं, और इसी बेस पे अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा सानहा अलमनाक किस्म का हादसा पेश आया यूनान के पानियों में। मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसका ज़िम्मेदार पेरेंट्स हैं? पाकिस्तानी गवर्नमेंट है? मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान के बारे में बात करूँगी। इस कश्ती में सवार 4 से 5 मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के लोग थे, उसमें से सीरिया, मोरक्को, इजिप्शियन, पाकिस्तानी, ये सारे लोग थे। लेकिन मैं पर्टिकुलरली कंसर्न हूँ पाकिस्तानियों के हवाले से। इस कश्ती में 700 और 750 के करीब लोग सवार थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पाकिस्तानी थे। कुछ लोग बताते हैं और 400 और कुछ लोग बताते हैं जी 450। तो ये नंबर्स के इर्द-गिर्द जो है अभी डिस्कशन चल रही है। अभी तक चूँकि हमारे पास एग्ज़ैक्ट कैजुअलिटीज़ के रिपोर्ट नहीं आ सकी और हमें नहीं पता चल सका कि कितने लोग हैं, तो इस वजह से मतलब अभी तक ये बहस जारी है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इंसानी जानों का ज़िया हुआ है और ये बहुत एक खौफनाक किस्म का अलमिया हुआ है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्यों यूनान के लोगों ने, यूनान की गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की? क्यों कश्ती को बीच पानी के बेयारो मददगार छोड़ दिया गया? इसमें कौन-कौन से लोग मुलव्वस हैं? कितने पैसे लिए गए? उसमें कहाँ-कहाँ के एजेंट्स शामिल हैं? क्या आया इसमें हमारे कुछ इदारे शामिल थे इनको बैकअप करने के लिए ऐसे एजेंट्स को? क्या गवर्नमेंट ने जो कमेटी तश्कील दी है, वो कमेटी सिर्फ़ इन्वेस्टिगेशन करके आफ्टर 6 मंथ और सो जिस तरह से हमेशा से होता रहा, केसेस बंद हो जाते रहे और चैप्टर क्लोज़ हो जाते रहे, उसी तरह से करेगी? या फिर ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि हम बहुत ज़्यादा आज जो है अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं और इस अफ़सोस की वजह से हम आज मुल्क में हर जगह पे जो है अपने झंडे सिरनिगू रखेंगे। तो आपको सिर्फ़ शर्मसार होना है, आपको इस शर्म से मर जाना चाहिए। मेरा ये मैसेज पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए है। आज इस बहुत बड़े सानहे के आप रिस्पॉन्सिबल हैं। जी बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट से मुखातिब हूँ, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आज आपकी वजह से आपके मुल्क से हज़ारों नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। कुछ लोग जिनको डायरेक्ट वेज़ पता चल जाते हैं और उनके लिए आसानी होती डायरेक्ट वेज़ से जाने की, और कुछ लोग इस तरह डंकी लगा के इल्लीगल तरीकों से ढेरों पैसे दे के अपना आप बेच के, अपने घरों को बेच के मौत के घाट चले जाते हैं इस तरह कश्तियों में सवार होके। तो जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आप इसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदार हैं। आपने आज तक अपने मुल्क के बच्चों के लिए कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड नहीं किए। आपने उनके लिए कोई ऐसे रोज़गार के मौके मुहैया नहीं किए ताकि वो इतना अच्छा अर्न कर सकें कि सुकून की ज़िंदगी गुज़ार सकें। इस पेट की खातिर उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दाँव पे लगा के अपने आप को उस पानी में गँवा दिया, और इसकी वजह से बहुत सारी माएँ जो हैं अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ गँवा बैठीं। बहुत सारी बीवियाँ, उनके सुहाग चले गए, बहुत सारी माँओं के लाल चले गए, बहुत सारी बहनों के भाई चले गए, घर के घर उजड़ गए। और कुछ ऐसी माएँ बहनें भी थीं जो अपने शीरख्वार बच्चों को, और कुछ सुनने में ये भी आता है कि हामला माएँ थीं। आप ये देखें कि वो माएँ किन हौसलों के साथ निकली थीं, तो वो पाकिस्तान से थीं, नहीं थीं। मेरा मकसद जो है वो डायरेक्टली सिर्फ़ पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज कन्वे करना है। मैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करूँगी। ये सानहा पेश आया, इस सानहे में कौन-कौन से लोग शामिल थे? हुआ क्या?
ایسا کیا ہوا کہ یونان کے لوگ اس قدر سیلفش، اس قدر خود غرض ہو گئے کہ انہوں نے کشتی کو بیچ پانی میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. کوسٹ گارڈز دیکھتے رہے، تماشا دیکھتے رہے کہ ایک جو کشتی ہے وہ کتنے ٹائم سے ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہے. کیا وہ انسانیت کو، ویسے یہ جو یورپی یونینز ہیں وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں انسانیت کو لے کے، تو یہاں انہوں نے 700 لوگوں کو جو ہے کشتی کو سمندر گرد ہوتے دیکھا، اور اتنے سارے لوگ جب اس پانی میں غرق ہو گئے اور کچھ جب بچے تو پھر بہت ساری امدادی ٹیمیں بھی پہنچ گئیں وہاں پہ، بہت ساری یونانی ایجنسیز وہاں پہ پہنچی، ہیلی کاپٹر پہنچے، سارا کچھ. تب کیوں آپ یہ پہنچے؟ آپ نے کیوں اس وقت لوگوں کو نہیں بچایا؟ اور خدا را میں پاکستانی لوگوں سے مخاطب ہو کے کہوں گی، میرا یہ میسج ان پیرنٹس کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو اس طرح اللیگل طریقے سے باہر ایسی جگہوں پہ بھیجنے کے لیے انکریج کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، اور بعد میں وہ بہت سارے اپنے پیسے بھی گنوا دیتے ہیں اور اپنے بچوں کی جانیں بھی گنوا دیتے ہیں. تو میں کہوں گی کہ پیرنٹس بہت بڑے ذمہ دار ہیں اس سانحے کو لے کے. اور یہ سارا سانحہ پیش کس طرح سے آیا؟ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایجنٹس جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی 4 ایجنٹس جو ہیں وہ لائک میجر لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے آگے سے سب ایجنٹس ہیں، کوئی 10 سب ایجنٹس ہیں، اور جی بالکل یہ پاکستان سے ہیں. میں کہتی ہوں یہ ایسے درندہ صفت لوگ ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے لوگوں کا آپ خون کھا رہے ہو. آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کتنے عرصے سے اس گھنونے کاموں میں ملوث ہو؟ آپ نے کتنے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، آپ نے خاندان کے خاندان اجاڑ دیے ہیں صرف اس پیسے کی خاطر. آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہو؟ لوگوں کا گوشت نوچ کے. واللہ یہ بہت ہی المناک قسم کا سانحہ ہے، اور اگر آج بھی آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو کل کو اسی طرح کے بہت سارے ایجنٹس کے ہاتھوں آپ پھنس کے اپنے پیاروں کی جانیں گنواتے رہیں گے. اور میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ ایجنٹ کس طرح سے آپ کو اپنے جال میں پھانستے ہیں. یہ 4 کوئی ان کا گروہ ہے، اور 4 ان کے بڑے جو ہے جی جو مین ان کے ایجنٹس ہیں وہ ہیں، آگے ان کے 10 سب ایجنٹس ہیں. لیکن یہ جو میکسیمم کاروائی ہے وہ ہوتی ہے منڈی بہاؤدین، گجرات، گجرانوالا، اس طرح کے ایریاز میں. کشمیر، آزاد کشمیر کی میں بات کری ہوں، وہاں جا کے یہ لوگوں کو پھانستے ہیں، معصوم لوگوں کو. یہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں لوگوں میں، ان کے ساتھ اپنا انٹریکشن بناتے ہیں، ان کے پھر بچوں کے پیرنٹس کو انکریج کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو باہر بھیجیں روزگار کے لیے، بڑا آسان ہے. کچھ لوگوں کو یہ خواب دکھاتے ہیں جی ہم بائی ایئر لے کے جائیں گے، لیکن پیرنٹس جو بہت معصوم ہوتے ہیں اور ویسے وہ یہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا چلو جی ہمارا بچہ چلا جائے گا، ہم اچھے دن دیکھنا شروع کر دیں گے. اگر ان کے پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بچے اس طرح سے جا کے باہر ملینئر بلینئر بن جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. وہ وہاں جا کے بھی بہت سفر کرتے ہیں، اور بڑے سالوں تک وہ اپنے پرماننٹ ہونے کے لیے جو ہے نا تگ و دو کرتے رہتے ہیں. خیر وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو سب ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو پھانس لیتے ہیں، ان سے 25 لاکھ سے لے کے 35 لاکھ تک وہ ڈفرینٹ کیسز میں ڈفرینٹ لوگوں سے لیتے ہیں. اور اس میں کیا وہ کرتے ہیں، اپنا شیئر لے کے پھر جو مین ان کا ایجنٹ ہوتا ہے اس ایجنٹ کو یہ اس میں سے باقی میکسیمم پیسے اور جو بچہ ہے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جی پاکستان سے ایجپٹ کا ویزا لگواتے ہیں، بائی ایئر بچوں کو ایجپٹ لے جایا جاتا ہے. پھر ایجپٹ سے وہ صحراؤں کے ذریعے جو ہے ان کو کبھی تو وہ لے جاتے ہیں بائی ایئر، اور کبھی کسی طرح سے کر کے فیک ویزاز پہ یا اس طرح کے ڈاکیومنٹس بنوا کے، اور ادروائز وہ صحراؤں کے ذریعے چلتے چلاتے ان کو لیبیا پہنچا دیتے ہیں. اور پھر لیبیا سے آگے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لیبیا پہنچتے ہیں تو لیبیا میں وہاں پہ اس قدر ملک کے حالات خراب ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ آدھا حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے، اور آدھا حصہ جو ہے وہ مافیا نے اس کو آکوپائی کیا ہوا ہے. تو پھر ادھر بڑا اسٹرانگ قسم کا مافیا، اور اس مافیا میں جو ہے ایجپٹ کے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ اثر رسوخ رکھتے ہیں، اور ایجپٹ کے لوگوں نے وہاں اپنی جو ہے شپس بھی رکھی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے وہ پاکستانی جو میجر ایجنٹس ہیں وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ لیں جی یہ اتنا پیسہ آپ کو دے دیا اور یہ بچہ آپ کے حوالے کر دیا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو وہ ایجپٹ کے لوگ ہیں وہ آگے چونکہ ان کا یہ شپس کے ساتھ اور کشتیوں کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ اپنا مطلب آگے بھی انہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. لیٹس سے اٹلی،
اسپین اور اس طرح سے اسپین میں اب راستے کافی زیادہ ان کی گورنمنٹ نے کافی زیادہ جو ہے وہ رولز اسٹرکٹ کر دیے ہیں، تو اب جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اسپین کی طرف نہیں جاتے، لیکن اسٹل جو یہ جو ایجنٹ ہیں یہ کشتیوں کے ذریعے اٹلی جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں آگے بھی انہوں نے لوگ انوالو کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں کوسٹ گارڈ بھی انوالو ہوتے ہیں، ان کو بھی ان کا حصہ دیا جاتا ہے اور ہر جگہ یہ ان کا شیئر دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے سم ہاؤ یہ کشتیوں کے ذریعے جو ہے نا ہیومن اسمگلنگ کرتے ہیں، اور کچھ بہت دفعہ لوگ اس میں پکڑے جاتے ہیں، واپس بھیجے جاتے ہیں، جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے سانحے پیش آتے ہیں، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، اور کیونکہ ان کا کچھ نہیں جاتا، ان ایجنٹس کا کچھ نہیں جاتا، کیونکہ ان کی جیبیں گرم ہوتی ہیں، وہ اس قدر اس پیسے کی حوث میں اندھے ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ان کو صرف پیسے سے غرض ہوتی ہے، اور اگر کچھ لوگ مطلب خیال کرتے بھی ہیں، اور گارڈین نیوز پیپر ہے دی گارڈین جو کہ ورلڈ کا موسٹ پاپولر نیوز پیپر ہے، اس نے یہ نیوز شائع کی، اور اس میں اس نے کچھ بہت بٹر فیکٹس بیان کیے، اس میں اس نے لکھا کہ اس کشتی میں 700 سے 750 لوگ سوار تھے، جس میں میکسیمم پاکستانی سوار تھے، اور انفارچونیٹلی پاکستانیوں کو کشتی کے نچلے حصے میں دھکیلا گیا، اور جس میں کچھ بچے اور عورتیں بھی تھے، اور میکسیمم پاکستانیز کو نچلے حصے میں ڈالا گیا، کیونکہ یہ مصری لوگ تھے جو کہ اس شپ کے مالک تھے، اور وہ اپنے لوگ اور سیرین اور باقی جو لوگ تھے ان کو ڈیک پہ انہوں نے رکھا، اور تاکہ اگر خدا نخواستہ، وہ آلریڈی ان کو پتہ تھا کہ ایسے سانحے پیش آتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کو رکھا کہ اگر کوئی ایسا سانحہ پیش آتا ہے تو وہ اوپر والے ڈیک پہ جو لوگ ہیں وہ سمندر میں چھلانگ لگا دیں یا وہ بچ جائیں، اور کہا جاتا ہے کہ نچلے حصے میں اس قدر ہیومیڈیٹی تھی کہ مطلب کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی وہاں پہ کوئی 10 سے 12 پاکستانی جو ہیں وہ آلریڈی وفات پا چکے تھے، اور وہاں پہ بھوکے پیاسے لوگ بغیر آکسیجن کے کس طرح سروائیو کیے، یہ دل دہلا دینے والی خبریں ہیں، اور بہت ہی میں کہتی ہوں کہ انسانیت کے ساتھ یہ گھناؤنا قسم کا کھیل ہوا، اور وہاں نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ تھا، نہ ان کے پاس پینے کو کچھ تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کشتی جب ایک جگہ پہ ہی کھڑی تھی تو 2 جہاز قریب سے گزرے، انہوں نے لوگوں کو جب بے یار و مددگار اور پانی اور بھوک سے بھلکتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کچھ کھانے کو بھی پھینکا، اور کچھ جو ہے ان کو پانی بھی مہیا کیا گیا، لیکن نیچے والے حصے میں چونکہ پاکستانی تھے تو کہا جاتا ہے کہ وہ پانی اور کھانا یا کچھ بھی وہ مانگتے رہے، یا نیچے اس قدر ہیومڈ تھا کہ وہ اوپر آنا چاہتے تھے، اور یہ جو درندہ صفت لوگ ہیں، ویدر وہ مصری تھے، پاکستانی تھے، اور اس جو بھی اس شپ میں سوار تھے، وہ ان کو مار دھاڑ کے، ڈرا کے، دھمکا کے ان کو واپس نیچے بھیج دیتے تھے۔ تو میرا کویسچن اگین پاکستانی اتھارٹیز سے ہے، پاکستانی گورنمنٹ سے ہے، کیا اس طرح کے سانحے پیش آتے چلے جائیں گے؟ آج تک ایسا کوئی ایکٹ کیوں نہیں بنایا گیا جس سے یہ ہیومن اسمگلنگ روکی جائے؟ آئے دن آئی تھنک سو 2012 میں بھی اس طرح کا ایک المناک قسم کا سانحہ پیش آیا تھا، اور ایسے کیوں کوئی ایکٹس نہیں بنائے جاتے؟ ایسے ایجنٹس کو کیوں سزائیں نہیں ملتی؟ کیا ان کو کوئی پولیٹیکل سپورٹ ہے؟ اور یہ پرٹیکولر یہ والا انسیڈنٹ جو ہے اس میں 2 میجر جو ایجنٹ شامل تھے، ایک کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے، اور اس کا نام ہے سجاد محمود، اور اب یہ 2 لوگ ہیں جو کہ پکڑے جا چکے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا با اثر تھا، کیونکہ اس کا پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ کافی اسٹرانگ قسم کا کنیکشن تھا، کچھ سیشن جج ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا کافی اسٹرانگ قسم کا کنیکشن تھا، اور یہ جب کوئی الیکشنز کی مہم ہوتی تھی تو اس میں بھی یہ
بھاری قسم کی انویسٹمنٹ کرتا تھا تاکہ اس طرح کے گھناؤنے کاموں میں اگر وہ کہیں پھنس جاتا ہے تو اس نے اپنے ایسے کنیکشنز بلڈ اپ کیے ہوئے تھے کہ وہ جو ہے وہ سیف رہے۔ اور میرا یہ کویسچن پاکستانی گورنمنٹ سے ہے کہ آپ کیا اسی طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے، یا آپ کوئی ایسا ایکٹ بنائیں گے یا کوئی ایسی سیٹ قسم کی سٹیٹمنٹس دیں گے کہ آنے والے وقت میں جو کوئی بھی لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوں اور ان کے لیے ایک بہت اسٹرانگ قسم کی لرننگ ہو کہ اگر اس طرح کا کیس منظر عام پہ آتا ہے اور اس میں یہ لوگ انوالو ہوں گے اور ان کو اس طرح کی سزائیں دی جائیں گی جو کہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ کوئی عام اور چھوٹی بات نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں ضرور کچھ کرنا ہے، کیونکہ ادروائز ہم روز اس طرح سے ہزاروں لوگوں کو کھوتے رہیں گے اور لوگ جو ہیں ان طرح کے جنگلی سفت درندوں کے ہاتھوں جو ہیں وہ بے وقوف بنتے رہیں گے، اپنے پیسے ضائع کرتے رہیں گے اور اپنی جانیں بھی ضائع کرتے رہیں گے۔